अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं खुर्रम फहद और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ टेलीफोनिक राब्ते के दौरान कहा है कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात अफगान अमन के लिए तारीखी मौका है। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद सियासी हल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका तालिबान अमन मुआहदे इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत और मदद की है। अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। उनका कहना था कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात एक तारीखी मौका है। अफगान क़यादत को वसील बुनियाद और जामे सियासी तफसीर के इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत में हालात बेहतर बनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि दोनों मुल्कों के मसला कश्मीर पे मुज़ाकरात दुबई में हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान और भारत को करीब लाने की कोशिशों में मसरूफ है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि दोनों मुल्कों के इंटेलिजेंस हुक्काम के दरमियान दुबई में खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं। जनवरी के महीने में होने वाले मुज़ाकरात में मसला कश्मीर पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान और भारत के लिए सहूलतकारी का काम मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है। अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर के मुताबिक उनका मुल्क पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी का ख्वाहिशमंद है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए सालिसी कर रहा है। अमेरिका में UAE के सफीर यूसुफ अल अतीबा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर और कश्मीर में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और भारत बहुत जल्दी अच्छे दोस्त तो शायद नहीं बन सके, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिश है कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं जहां दोनों मुल्क बात कर सकें। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत सिफारती अमले की बहाली और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें करेंगे। भारत में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी भरपूर अंदाज में जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि कोरोना वबा के दौरान इसमें नक्लो हरकत की आज़ादी पर पाबंदी लगाई गई। भारतीय हुकूमत की नाअहली और पाबंदियों की वजह से हज़ारों तारिकीन वतन मजदूर खुराक और तहफ़्फ़ुज़ के बिना फंस कर रह गए। मोदी सरकार तवील अरसे से जम्मू और कश्मीर में भी शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है और 18 सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। दिल्ली में भी पुलिस ने अंधाधुंध आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे कई किसान जख्मी हुए। भारतीय पुलिस कत्ल गारतगरी में भी मुलविस रही है। दलितों समेत मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद भारत में रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मुलाकात की है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात में वाहिद दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का खैर मकदम करते हुए कहा, अमरीकी सदर का अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला का ऐलान खुश आइंद है। खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहिमी ताउन को फ़रोग मिलेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा, जबकि अफगान अमन अमल में भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कहा कि अफगानिस्तान में अमन के मुश्तरका मकसद के लिए अमरीका भरपूर ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन ने गुर्बत का खात्मा करके मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान गुर्बत के खात्मे के लिए चीनी तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहता है। चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। चीनी सफ़ीर का कहना था कि चीन के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिल के करीब समझते हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती हर किस्म के मफादात से बालातर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोरोना की वबा के दौरान चीनी ताउन पर हुकूमत चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने CPEC मंसूबों की तकमील के लिए अज़्म का इजहार भी किया। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी ने कलअदम TLP के शूरा मेंबरान के नाम पैगाम जारी कर दिया। अपील की कि मुल्की मफाद की खातिर कोई गैर कानूनी कदम न उठाएं।
احتجاج سڑکوں کی بندش فی الفور ختم کی جائے، تمام کارکنان پرامن طور پہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں۔ مرکز و مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر بھی احتجاج ختم کیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے بعد جماعت کے 3 ارکان سندھ اسمبلی پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ پابندی کے بعد ضمنی انتخابات میں ٹی ایل پی کے امیدواروں کو جماعتی وابستگی ختم کرنا ہوگی۔ تحریک لبیک کے اراکین سندھ اسمبلی کا کیا بنے گا؟ وفاقی حکومت نے جماعت پر پابندی لگا دی۔ تحریک لبیک کے ٹکٹ پر سندھ اسمبلی میں پی ایس 115 پر مفتی قاسم فخری، لیاری سے پی ایس 107 سے یونس سومرو کامیاب ہوئے تھے۔ خواتین کی مخصوص نشست ثروت فاطمہ کو ملی تھی۔ وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں پارٹی کی منسوخی کے لیے ریفرنس دائر کرے گی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الیکشن کمیشن جماعت کو ڈی لسٹ کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ سے پابندی کے حق میں فیصلے کی صورت میں متعلقہ جماعت کے ارکان نااہل ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے بعد اس کے ارکان کو اپنی جماعت سے وابستگی ختم کرنا ہوگی۔ سیکریٹری سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی کی رکنیت الیکشن کمیشن معطل کرے گی۔ ٹی ایل پی پر پابندی کے بعد رواں ماہ کراچی میں NA 249 کے ضمنی انتخابات بھی مؤخر ہونے کا خدشہ ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور اس پہ سب متفق ہیں۔ متحدہ علماء بورڈ نے ملک میں انتشار پھیلانے کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ جامعہ اشرفیہ پشاور میں تمام مکاتب فکر کے متحدہ علماء بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے ختم نبوت کے نام پر فساد پھیلانے والوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قومی املاک کو نقصان پہنچانا شریعت کے منافی عمل ہے۔ تمام جماعتیں ملک میں انتشار اور فساد پھیلانے سے گریز کریں۔ تحریک لبیک کے کارکنان فوری طور پر احتجاج ختم کر دیں۔ علماء کی مصالحتی کمیٹی کے تحت تمام امور پر پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں موجود علماء کرام نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے پرتشدد مظاہروں کی مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا، ملک میں تشدد کی جو لہر پیدا کی جا رہی ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی حافظ طاہر اشرفی نے کہا، اسلام امن کا دین ہے، افواج پاکستان، سیکیورٹی ادارے اور پولیس ہماری ہے، ان پہ تشدد کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تقریب میں وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ فرانسیسی سفارت خانے کی طرف سے اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایات جاری کرنے پر دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان فرانسیسی سفارت خانے کی طرف سے شہریوں کو ملنے والی ہدایات سے واقف ہے۔ فرانسیسی سفارت خانے کا اپنے شہریوں کو مشورہ ان کے جائزے پر مبنی ہے۔ حکومت پاکستان امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج سکھر کا دورہ کریں گے۔ عمران خان سکھر میں سندھ کے 14 اضلاع کے لیے ترجیحی ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے۔ 446 ارب روپے سندھ ترقیاتی پلان کا حصہ ہیں۔ ودین، دادو، گھوٹکی، حیدرآباد، جیکب آباد، خیرپور، لاڑکانہ، میرپور خاص، نوشہر و فیروز، سانگھڑ، شکارپور، سکھر، ٹنڈو الیار اور ٹنڈو محمد خان کو سندھ ترجیحی ترقیاتی پیکج میں شامل کیا گیا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت سندھ میں 24 لاکھ خواتین کو ماہانہ 2000 روپے امداد دی جا رہی ہے، جن کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ سندھ کے لیے تاریخی پیکج لے کر عمران خان آج سکر کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آج سندھ کے لیے 446 ارب کے میگا ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق سندھ کے لیے 446 ارب روپے کراچی پیکج کے 1100 ارب روپے کے علاوہ ہوں گے۔ عمران خان وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار سکر کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم خصوصی طیارے سے سکر ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور پارٹی کے دیگر اراکین ان کا استقبال کریں گے۔ عمران خان IBA سکھر میں کامیاب نوجوان پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ عمران خان GDA رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ کراچی روانہ ہوں گے، جہاں وہ شوکت خانم فنڈ ریزنگ افطار ڈنر میں شرکت کریں گے۔
وزیر اعظم کراچی کے لیے صرف باتیں کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا ہے کہ انہیں وزیر اعظم کے دورے سے متعلق کوئی علم نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سندھ ہمارا نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سندھ سے متعلق کیسے جذبات رکھتے ہیں۔ اس وقت صرف پاکستان پیپلز پارٹی سینسز کی بات پہ، جس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی سندھ کے ساتھ، اور جس میں اس وقت تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے یک زباں ہو کر اس بات کی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد تنہا اس معاملے پہ لڑ رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بہت باتیں کرتے تھے، جو بڑے دعوے دار تھے، وہ سب نے اپنی کنسنٹ دے دی ہے۔ آج کوئی بات نہیں کرتا۔ رمضان المبارک میں ضمنی الیکشن نہیں کرایا جائے۔ تحریک انصاف نے عینی 249 پہ انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ضمنی انتخاب کی تاریخ عید الفطر کے بعد رکھی جائے۔ ہیرا زکی کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کا رمضان المبارک میں انعقاد پی ٹی آئی کو کھٹکنے لگا۔ این اے 249 کا ضمنی انتخاب عید الفطر تک ملتوی کرنے کی درخواست کر دی۔ تحریک انصاف نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ رمضان المبارک میں ووٹرز کو مشکلات پیش آئیں گی۔ ریجنل الیکشن کمشنر کو درخواست میں ضمنی انتخاب عید الفطر کے بعد کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے تمام سیاسی جماعتوں کو روزے رکھنے میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ نمازیں ہیں، تراویحیں ہیں، جس سلسلے میں ہم نے گزارش کی تھی کہ الیکشن کو جو ہے وہ رمضان کے بعد کرایا جائے، لیکن وہ ڈیمانڈ ہماری سنی نہیں گئی۔ خرم شیر زمان کے ہمراہ سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بلال غفار، رکن سندھ اسمبلی رمضان گھانچی، شہزاد قریشی بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ کے رہنما عطاءاللہ تاڑر نے کہا ہے کہ شریف خاندان کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ شہزاد اکبر پہلے برطانیہ کی عدالتوں میں ذلیل ہوئے، اب پاکستان میں بھی ذلیل ہوں گے۔ شہزاد اکبر جو برطانیہ کی عدالت میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، عزت تو آنی جانی چیز ہے، بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا، گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑا جاتا ہے، اور توڑنا ہم جانتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان۔ پیٹرولیم مصنوعات میں 2 روپے 32 پیسے تک کمی کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، وفاقی حکومت نے کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ وزیر خزانہ حماد اظہر کے مطابق مٹی کا تیل 2 روپے 6 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت کم ہو کر 108 روپے 56 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 110 روپے 36 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 2 روپے 21 پیسے کمی کے بعد 77 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 80 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 26 اپریل تک توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبے بھر میں انڈور شادیوں اور دیگر تقریبات پہ مکمل پابندی عائد ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت کورونا کی 8 سے زائد مثبت شرح والے شہروں میں ہر قسم کے انڈور اور آؤٹ ڈور تقریبات پہ مکمل پابندی عائد ہوگی۔ ٹرین سروس کل گنجائش کے 70% مسافروں کے ساتھ جاری رہے گی۔ تمام کاروباری مراکز شام 6 بجے بند کیے جائیں گی، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو مکمل طور پہ بند رہیں گے۔ تمام سرکاری اور نجی دفاتر کا 50% عملہ گھر سے کام کرے گا۔ بنوں میں بڑھتے ہوئے کورونا کے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے شہر میں سخت لاک ڈاؤن لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیر سے جمعے تک شام 6 بجے کے بعد بازار بند رہیں گے۔ اشیاء ضروریہ کے علاوہ ہفتہ اور اتوار کو دکانیں بند رہیں گی۔ ریسٹورنٹس اور ہوٹل افطاری سے رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے، جبکہ نماز تراویح کھلے صحن میں ادا کی جائیں گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں 50% مسافروں کو بٹھایا جائے گا۔ سنیما گھر، مزار اور پارکس بند رہیں گے اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ ہفتہ اتوار بند رہے گی۔
معروف عالم دین مولانا اون محمد نقوی 56 برس کی عمر میں کراچی کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ سپہر 3 بجے ادا کی جائے گی۔ تدفین وادی حسین قبرستان میں ہوگی۔ عالم بعمل ذاکر اہل بیت مولانا اون محمد نقوی مختصر علالت کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ چند روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مولانا اون محمد نقوی مولانا شہنشاہ نقوی کے بڑے بھائی تھے۔ مولانا اون محمد نقوی 1965 میں خیر پور میرس کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خیر پور سے حاصل کی اور پھر کراچی منتقل ہو گئے۔ مجالس اعظم میں وسائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے میں انہوں نے بہت آسان زبان کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے وہ مقبول ہو گئے۔ 10 مذہبی کتابیں بھی تحریر کی۔ آپ نے 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، زہرا کہتے ہی اس بی بی کو ہیں جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں مولانا اون محمد نقوی جعفریہ الائنس پاکستان کے سپریم کونسل کے ممبر بھی تھے۔ ان کے انتقال پر گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ مولانا اون محمد نقوی کی دینی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ رمضان بازاروں میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لینے چیف سیکرٹری پنجاب پہنچ گئے۔ چیف سیکرٹری نے لاہور کے شادمان بازار کا خصوصی دورہ کیا۔ چینی کے سٹالز پر شہریوں کے رش کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ کو کاؤنٹر کی تعداد میں اضافے کے احکامات دیے۔ چینی کی مقرر کردی قیمت 65 روپے میں فروخت کو یقینی بنانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے۔ غلات میں مہنگائی سے شہریوں کا برا حال ہے۔ صوبائی حکومت ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی غلات کے یوٹیلیٹی اسٹور سے آٹا، چینی اور گھی غائب ہو گیا ہے۔ شہری بازار سے مہنگے داموں آٹا، چینی اور دیگر اشیاء خوردنوش خریدنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے کلات کے یوٹیلیٹی اسٹور میں نہ چینی ہے، نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے، اور یہ پسماندہ شہر میں عوام غربت کی وجہ سے پریشان ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور میں نہ گھی ہے، نہ چینی ہے، نہ آٹا ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس بولتا ہے ادھر جو ہے آتا ہے سب بلیک ہوتا ہے، ملتا کسی کو بھی نہیں۔ بازار میں مہنگائی، ادھر آٹا بھی نہیں، چینی بھی نہیں، کچھ نہیں، آپ لوگ خود دیکھیں۔ اور رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر سے گداگروں کی بڑی تعداد کراچی پہنچ جاتی ہے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں پیشہ ور گداگروں کی بھرمار سے شہری بھی پریشان ہیں۔ علی رضا کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ یہ ہے کراچی کے ہولی فیملی ہسپتال کے سامنے والی فٹ پاتھ، جہاں گداگروں کی بھرمار دیکھی جا سکتی ہے۔ جی ٹی وی کی ٹیم جیسے ہی اس مقام پر پہنچی تو کوئی کیمرے کو دیکھ کر بھاگ نکلا تو کسی نے منہ چھپا لیا۔ نظر بالکل کم آتا، مزدوری کرنے سے محتاج ہو گیا ہوں، اس لیے بچوں کے لیے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ ہم میں چوکیداری کرتا ہوں، اس کا ایسے مانگتے نہیں ہے کسی کو، دے دیا مانگتے نہیں، ہمیں خود ہی اپنی خوشی سے لے لیتے ہیں تو ہم لوگ اپنے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے شہریوں کا کہنا ہے گداگر اب ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے اصل مستحقین کا حق مارا جا رہا ہے۔ یہ ایسے کہ کبھی کبھی اس طرح کے ڈرامے بھی کرتے ہیں، کوئی جو جینین ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ 20 سے 25 لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، سمجھیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، کیا ہے اور کیا یہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف پولیس نے کارروائیاں تو بہت کی ہیں، مگر یہ ایکشن بے سود ثابت ہو رہا ہے، اور شہر میں کوئی ایسا مصروف ٹریفک سگنل اور مقام نہیں جہاں گداگر دکھائی نہ دیں۔ کیمرامین سلیم کے ہمراہ علی رضا، جی ٹی وی نیوز کراچی۔ جیکب آباد میں موسلادھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ شہر کے گرد و نواح میں سارا دن گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کئی گھنٹوں سے بجلی نہ ہونے کے سبب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان اس سال وزڈن کے 5 بہترین کرکٹرز میں شامل ہو گئے۔ پاکستانی کرکٹر کو گزشتہ برس انگلینڈ میں شاندار کارکردگی کی بنیاد پر کرکٹر آف دی ایئر کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ محمد رضوان نے دورہ انگلینڈ میں شاندار وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا۔
मोहम्मद रिजवान विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मुंतखब होने वाले 18वें पाकिस्तानी हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हर साल गुज़िश्ता इंग्लिश सीजन में नुमाया परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। कोरोना की वबा अब भी टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स के इनेकाद में रुकावट बन सकती है। जापान के अहम सियासतदान ने कहा कि कोरोना की वबा में तेज़ी के सबब गेम्स को किसी भी वक्त मनसूख करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल एक सादा तकरीब में इवेंट के मैस्कोट की रूनुमाई की गई। टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर्स ने कोविड की वजह से तमाम तर हिफाजती इकदाम के साथ मैस्कोट की रूनुमाई की गई। अवाम को तकरीब में आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ओलंपिक्स गेम्स के आगाज़ में 100 दिन बाकी हैं। अमेरिका में एक और सियाफाम शख्स को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ताज़ा तरीन वाक़या रियासत ओहायो में पेश आया, जहां मनशियात के इस्तेमाल के बाद अस्पताल में दाखिल माइल्स जैक्सन नामी सियाफाम शख्स को पुलिस ने मज़ाहमत के दौरान गोली मार दी। इस वाक़े को कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया है। ये भी मालूम हुआ है कि जैक्सन ने अपनी छुपाई हुई पिस्तौल से फायरिंग भी की थी। अमरीकी रियासत लुजियाना में बहरी जहाज समंदरी मौजों की नज़र हो गया। हादसे का शिकार होने वाले 12 से ज़ायद क्रू मेंबर्स का एक रोज़ बाद भी कुछ पता न चल सका। लुजियाना में तूफान की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। हादसा गहरे समंदर में 8 नॉटिकल मील दूर पेश आया था। Man, what the hell is this? भारत दुनिया में कोरोना से मुतासरा दूसरा बदतरीन मुल्क है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश समेत 2 और रियासतों में कोरोना को खतरनाक समझा ही नहीं गया। मजहबी त्यौहार ओगाड़ी धूमधाम से मनाया गया। त्यौहार मनाते हुए 100 से ज़ायद भारतीय जख्मी भी हो गए। हैरान कुन तौर पर किसी भी जख्मी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। भारतीय हुकूमत भी त्यौहार के शुरा के खिलाफ एक्शन लेने में संजीदगी नहीं दिखा रही। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।